हर दिली मोमिन में चाहत है तेरी, लब पे नगमा है तेरा शामो सहर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाए तो हम कुछ भी कर ना पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन आदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह फतह में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू, और उनके साथ वाले। ये जो साथ वालों का जिक्र है, ये ज़िक्र सहाबाए कराम अलैहिमुर रिदवान है। और जनाब ये साथ वाले कौन हैं? अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी, ये कुफ़ार पे सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में नरम हैं। सुभान अल्लाह, यानी कमाल खूबू रखने वाले हैं ये। और आज हम जिनका ज़िक्र कर रहे हैं, आपकी कुनियत अबू हफ्स है, आपका लक़ब फ़ारूक़ आज़म है, और आप वो हैं कि साहिबे बसीरत हुक्मरान हैं। आज भी मैं समझती हूँ कि ऐसे हुक्मरान मौजूद हैं जो अपनी बात ज़ोर ज़बरदस्ती से मनवाने के यानी उसको बेहतर समझते हैं और अपनी बात ज़ोर ज़बरदस्ती से मनवा लेते हैं। लेकिन ये कौन से हुक्मरान हैं? ये ऐसे हुक्मरान हैं कि जो अदलो इंसाफ से अपनी बात मनवाते हैं, ये रातों को गश्त किया करते हैं। ये ऐसे हुक्मरान हैं जनाब जिनका दुर्रा तो मशहूर है, लेकिन जिनका अदलो इंसाफ हम सबको, और जनाब जो तारीख़ के औराक पलट रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो मुताला करने के आदी हैं, वो जानते हैं कि उनका अदलो इंसाफ जो है वो हमें बालातर नज़र आता है। आप कौन हैं? आप वो हैं कि खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, खलीफा सानी हैं, और गैज़ुल मुनाफिकीन हैं। आज हम आपका जिक्र कर रहे हैं। इस क़िते के साथ अपना ट्रिब्यूट पेश करूँगी और फिर बात को आगे बढ़ाऊँगी। हर कश्ती पे पतवार को रश्क आता है, हर कश्ती पे पतवार को रश्क आता है, और दरवाज़ों पे दीवार को रश्क आता है। हर कश्ती पे पतवार को रश्क आता है, दरवाज़ों पे दीवार को रश्क आता है, और शख्सियतें करती हैं किरदार पे रश्क, और फ़ारूक पे किरदार को रश्क आता है। फ़ारूक पे किरदार को रश्क आता है। हमारे साथ जनाब आपका ज़िक्र खैर करने के लिए मौजूद हैं हमारी प्यारी स्कॉलर्स। पहली मेहमान स्कॉलर माशाअल्लाह जुदागाना अंदाज़े तकल्लुम रखती हैं, प्रोफेसर हैं, और एक बड़ी यूनिवर्सिटी में आप बाकायदा पढ़ाती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाती हैं अगर मैं गलती पे नहीं हूँ। लेकिन हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत रखती हैं। और हर मुसलमान मैं समझती हूँ कि हर मुस्लिम का ख़ासा है, वो समझता है कि हुज़ूर से मोहब्बत किस दर्जा होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यानी हिज हदीस, कि किसी की भी जो है, किसी का भी ईमान उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं हो सकता कि जब तक उसके लिए हुजूर सबसे ज़्यादा बढ़ के ना हो जाए। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हें वेलकम करते हैं। प्रोफेसर इरम ज़िया साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं आपको। हमारी आज की जो दूसरी मेहमान स्कॉलर हैं, माशाअल्लाह आप भी उस्ताज़ा हैं, आलिमा हैं, और माशाअल्लाह एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और बड़ी खूबी के साथ पढ़ाती हैं। नौजवान नस्ल आप पे नाज करती है। आलिमा सफ़ा फ़ातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम। वेलकम करते हैं बहुत आपको। शुक्रिया। एक ऐसी आवाज़ कि हम सब आपके लिए दुआ गो रहते हैं, और आलम इस्लाम का ये मुमताज़ और मुमय्यज़ नाम कि जिन्हें हम सब सुनना चाहते हैं, और इतनी मुनफरिद आवाज़ है माशाअल्लाह आपकी कि आप हज़ारों में सुने आप पहचान लेंगे। अलग जुदागाना तशख़्ख़ुस रखती हैं, हम सब इन्हें बहुत पसंद करते हैं, और मैं इनके लिए बहुत दुआएं करती हूँ। मेरी क़ल्बी वाबस्तगी बहुत ज़्यादा है इनसे। इन्हें सलाम अर्ज़ करते हैं, इन्हें वेलकम करते हैं। मोहतरमा सहर आज़म, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह आपको सलामत रखे, और हमदिया कलाम से आगाज़ करेंगे। बेनवाओं की नवा सुनता है,
جگہ آپ سب سے منفرد لگاتی ہو، یہ والی ہے والی. سبحان اللہ سبحان اللہ. التجا سب کی خدا سنتا ہے، ہم کی بندی کے بندے ہیں، ثنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، باہر کی اجالی مجھے کیا راہ سجھائے، باہر کی اجالی مجھے کیا راہ سجھائے، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا، اندر کے اندھیروں میں گرفتار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں. سبحان اللہ. ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل، ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. میں بندہ عاصی ہوں. سبحان اللہ ماشاء اللہ تقبل اللہ. اللہ آپ کی عقیدتیں اپنی بارگاہ میں اور جو بھی التجائیں آپ نے پیش کی ہیں ہم سب کی ترجمانی کرتے ہوئے انہیں قبول و منظور فرمائے. اور اسپیشلی میں دعا گو ہوں آپ کے ساتھ ساتھ خالد حسنین خالد صاحب کے لیے، اور جتنے لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں آپ سب دعا کیجئے ان کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے. کیا خوبصورت اور منفرد آپ کا بھی انداز ثنا خوانی تھا، چاہے حمد ہو یا مناقب ہوں یا حضور کی شان میں آپ کی نعتیں ہوں، بہترین آپ کا انداز نعت خوانی تھا. میں آپ کی سمت آؤں گی، سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. اور جناب آپ کے حیات مبارکہ کا آج ہم سیرت حضرت عمر فاروق کا حصہ دوم پیش کرنے کی پارٹ 2 ہے سعادت حاصل کر رہے ہیں. تو آپ کی سیرت کے کچھ گوشوں پہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی روشنی ڈالی ہے اور آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود تھیں. تو آپ کے حیات مبارکہ کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، یعنی آپ کا اسلام لانا بشارتوں کی نوید بھی بنا اور اسلام کو مضبوطی حاصل ہوئی، یعنی کفار پہ جن کی ہیبت طاری تھی
آپ ایسے صحابی رسول بھی ہیں اور ایسے حکمران بھی ہیں، تو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ کی شخصیت کو اسلام لانے کے بعد؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، جی، یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ خوف الہی اتنا زیادہ تھا، مطلب جتنی جرت تھی، جتنی بہادری تھی، جتنا لوگ آپ سے خوف کھاتے تھے، آپ کی ایک دہشت تھی کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ نے کہا کہ اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو کھونا چاہتی ہے، کوئی بیوی بیوہ ہونا چاہتی ہے اور کوئی بچہ یتیم ہونا چاہتا ہے تو وہ عمر کے مخالف آ جائے، کہ یہ اللہ اعلان آپ نے کیا اور اپنی زندگی وقف کر دی بالکل اللہ اور اس اسلام کے رسول کے لیے وقف کر دی، جی، کہ جب آپ ہجرت فرما رہے ہیں تو کیسے رات کے اندھیرے میں مسلمانوں نے ہجرت فرمائی، لیکن آپ نے باقاعدہ گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے آ کے خانہ کعبہ کے پاس اعلان کیا جی، کہ کل عمر بن خطاب مکے سے مدینہ ہجرت کرے گا، اگر کوئی عمر کو روکنا چاہتا ہے تو مجھ سے آ کے ملے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب و دبدبہ لوگوں کے اوپر ایسا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد اللہ رب العزت کا خوف آپ کے اندر اس سے زیادہ تھا کہ آپ اس قدر روتے تھے جب قرآن کی ان آیتوں کی آپ تلاوت کرتے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہو، اللہ کی سزا کا ذکر ہو، تو حضرت عمر نماز میں رو پڑتے تھے کہ آپ کے آنسو نہ رکتے تھے، آپ کی ہچکیاں بن جاتی تھیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ کاش میں کسی سوکھی گھاس کا کوئی ٹکڑا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ آپ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر اللہ کی طرف سے ندا ہے کہ تمام لوگ جنتی ہیں سوائے ایک شخص کے، تو میں سمجھوں گا وہ عمر بن خطاب ہے۔ یہ حال ہے اسلام لانے کے بعد، خشیت خوف الہی اس قدر اندر جگہ بنا چکی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے سنا کہ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ سرکار علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ عمر تو جنت کے چراغ ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرت علی کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ لکھ کر دیں، سبحان اللہ، اور حضرت سبحان علی نے وہ لکھ کر دیا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر تو جنت کے چراغ ہیں، اور پھر آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت سراج و اہل الجنہ جنہ کہ تم یہ میرے جب مجھے غسل دینا تو یہ میرے کفن میں ڈال دینا، جی، کہ جب میں اپنے رب سے ملوں تو میرے پاس سرکار علیہ السلام کی دی ہوئی یہ نوید موجود ہو۔ جی، اسی طرح دیکھو عید کا دن ہے جب آپ خلیفہ ہیں، خلیفہ دوم، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت عمر حجرے سے باہر آئیں تو ہم عید کی نماز پڑھیں، اور حجرے سے سوائے رونے کے کوئی اور آواز نہ آئے، کہ جب آپ باہر تشریف لائے اور لوگوں پریشان ہو گئے، آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ عمر اس خوف سے لرز رہا ہے کہ نہ جانے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، کہ آج عمر کے لیے یہ عید ہے یا وعید ہے۔ کہ حضرت عمر کہ جو راتوں کو سبحان پہرا اللہ، دیا کرتے تھے، جی، ایک دفعہ حضرت ابو بکر کا اصل میں انہوں نے پیچھا کیا تھا، اور جی، انہوں نے دیکھا تھا کہ حضرت ابو بکر کس طریقے سے اپنی رعایا کی خدمت کرتے ہیں، تو آپ نے یہ کہا تھا کہ اے ابو بکر، آپ نے اپنے بعد آنے والوں کے لیے بڑی مشکلیں پیدا کر دی، ان کا کام بڑا کٹھن کر دیا۔ تو مسلمان ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی ریشمی لباس نہیں پہنا، ہمیشہ ایسا لباس پہنتے تھے کہ ایک دفعہ اتنا لباس پھٹ گیا تھا، اتنے پیون لگے تھے کہ جب آپ نے اسے پیون کاری کے لیے دیا تو اس نے آپ کو نیا لباس دیا جو ذرا ہلکا تھا، تو آپ نے واپس کر کے پرانا ہی پہنا کہ یہ میرا پسینہ جذب کرتا ہے۔ تو مطلب اس طرح کا حال ہے، کبھی بیت المال سے ضرورت سے زیادہ چیز نہیں لی، اصحاب نے زبردستی آپ کی تنخواہ مقرر کی تھی، ورنہ وہ بھی آپ لینا نہیں چاہ رہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ محترمہ ارم ضیاء صاحبہ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، میں آپ کی سمت آؤں گی، لیکن اس وقت مجھے پروگرام میں ایک بریک شامل کرنی ہے۔ اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، یہ خوبصورت جو ذکر ہے ماشاء اللہ ہم بھی موتی اخذ کر رہے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں میرے لیے یہ سعادت کا مقام ہے کہ مجھے اس منصب پہ بٹھایا گیا ہے۔ تو ہم مزید جناب علم کے موتی کشید کریں گے، لیکن اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں۔ اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں، آپ کی پسندیدہ ثنا خواں محترمہ سحر اعظم موجود ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور میں آپ کی سمت آؤں گی اور خلیفۃ المسلمین عالمہ صفا فاطمہ غیظ المنافقین کو آپ خلیفہ بننے کے بعد کیسے دیکھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اس پر بات کر لیتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو کیوں خلیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ ایک یہ بیان کی گئی ہے کہ فتوحات کا سلسلہ جاری تھا اور دین اسلام کو ظاہر فروغ مل رہا تھا، عرب و عجم تمام علاقوں میں دین اسلام جو ہے وہ اب پھیلتا جا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مال غنیمت بھی کثرت سے آ رہا تھا۔ جب مال غنیمت بھی آئے گا اور فتوحات بھی ہوں گی تو اب دین اسلام پر قائم رہنا، جبکہ آپ کو پتہ ہے مال و دولت کی کثرت ہو تو پھر انسان جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو سکتا ہے۔ بہت سارے اس طرح کے پرابلمز ہو سکتے ہیں کہ دین اسلام پر عمل کرنے میں انسان لوگ جو ہیں وہ کوتاہی آہستہ آہستہ جیسے جیسے دور آگے جاتا رہے کوتاہیاں شروع ہوتی رہیں۔ ضروری تھا کہ کسی ایسے شخص کو اب قیادت دی جائے کہ جو سخت مزاج ہو، مال بھی وصول کرے، اس کو صحیح جگہ خرچ بھی کرے، اور دین اسلام پر عمل کرنے کا جس طرح لوگوں کا معمول ہے وہ سلسلہ بھی اسی طرح جاری رہے۔ مال کے آنے کے باوجود لوگوں میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی وغیرہ کا معاملہ نہ ہو سکے۔ لہٰذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو پریفر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا جائے، کیونکہ آپ سخت مزاج ہیں اور اگر بالفرض دین میں کسی بھی مقام پر کوتاہی دیکھیں گے تو آپ اس میں سختی سے جو ہے وہ آپ کا معاملہ ہوگا۔ ضروری تھا کہ اس وقت صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا جائے۔ سختی بھی تو ضروری ہوتی ہے نا، بالکل۔ بعض اوقات تو بچے بات مانتے ہی ذرا ڈنڈے سے ہیں، غصے سے ہیں، اور یہ ہے کہ پھر انشاءاللہ نرم پہلو پر بھی گفتگو ہوگی، جیسا کہ پہلے محبت رسول کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ محبت وہی کرتا ہے جو نرم دل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں جہاں سختی کی ضرورت ہے تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کوئی نہیں بے شک بے شک۔ آپ ان کا دور دیکھ لیجئے، جی بالکل، وہ سختی نہ ہوتی تو ہمیں اتنی فتوحات نظر کیسے آتی؟ جی بالکل۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ خلفائے راشدین جو ابتدائی 4 خلفاء ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان کا آپس میں لنک بھی کس طرح کا ہے، میں یہ بھی یہاں پر عرض کرنا چاہوں گی۔ خلیفہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن ان سے پہلے خلیفہ صدیق اکبر کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے، اور اگر ان کے بعد کے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آپ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، تو یہ بہت زیادہ ہمیں ایک خوبصورت جذبات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے جو ہے وہ اطمینان قلب کے موتی جھڑتے ہیں، سکون قلب کے دریا بہتے ہیں، اور راحت جاں کے پھول جھڑتے ہیں جب آپ گفتگو کرتے ہیں اور جب آپ کلام فرماتے ہیں۔ یہ آپس میں جو خلفائے راشدین ہیں ان کی محبت، ان کا پیار ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر ہم عوام الناس کے ساتھ آپ کے معاملات دیکھتے ہیں یا آپ ذاتی طور پر خلیفہ بننے کے بعد آپ کا کیا معاملہ ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ متوسط درجے کا آپ نے اپنے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا کہا، اور وہ بھی اس لیے تھا کہ پہلے تجارت کیا کرتے تھے اور اب وہ تجارت کا معمول ظاہر ہے کہ ختم ہو چکا اور اب ساری ذمہ داری حکومت کی آپ کے کاندھوں پر ہے، تو پھر آپ نے متوسط درجے کا وظیفہ مقرر فرمایا۔ کچھ لوگوں نے رائے دی کہ آپ چونکہ خلیفہ ہیں تو تھوڑے سے اس کو بڑھا دیا جائے، اس میں گزارا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے ان کے نام معلوم ہو جائیں کہ جنہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ میں چونکہ خلیفہ ہوں تو مجھے زیادہ ملنا چاہیے، اگر مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے میں ان کو ضرور سزا دیتا۔ یہ اپنی ذات کے لیے خلیفہ بننے کے بعد جو آپ کا کردار سامنے آ رہا ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں عوام الناس کے اعتبار سے یا فلاحی کاموں کے اعتبار سے، تو معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین انصار 2 گروہ مدینہ شریف میں موجود ہیں، ان دونوں کی ایک مجلس شورا مقرر فرما دی، کیونکہ بعض اوقات انصار کی طرف سے رائے آئے گی، بعض اوقات مہاجرین کی طرف سے رائے آئے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی اختلاف یا ٹکراؤ پیدا ہو، تو اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے یا اختلافی معاملے میں ایک مقام پر جمع ہونے کے لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک مجلس شورا مقرر کر دی جائے جس میں انصار صحابی بھی ہوں، جن میں مہاجرین صحابی بھی ہوں، اور پھر مل کر آپس میں یہ فیصلہ کریں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ججز کا تقرر یا پولیس کا باقاعدہ طور پر تقرر کرنا، اسی طرح زراعت کے معاملات
ایک طرف آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے نظام کو یا جنگی معاملات کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، دوسری طرف عوام الناس کے لیے جو چیزیں فلاح کے طور پر ان کے لیے نافع ثابت ہو سکتی ہیں ان کا بھی انتظام فرما رہے ہیں، زراعت کے انتظام کو بہتر فرما رہے ہیں، جی۔ پھر مساجد کو تعمیر کروانا، مدارس کو تعمیر کروانا، اسی طرح اساتذہ کرام کی جو تنخواہیں ہیں ان کو مقرر فرمانا، اسی طرح مہمان خانے باقاعدہ طور پر یعنی اس ہمیں وقت آپ بنائے جاتے تھے۔ بہترین منتظم بھی نظر آتے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمہ جہت ہر مقام پر آپ کی توجہ ہے، دینی سبحان معاملات، جنگی معاملات، یا اپنے اہل خانہ کے معاملات ہو گئے، یا پھر اس کے علاوہ لوگوں کی فلاح اور بہبود کے کام ہو گئے، سب کی طرف ہمہ جہت ہمہ وقت آپ کی توجہ ہے اور سب معاملات کو ایک ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر انڈیویجولی اگر بات کریں تو آپ راتوں کو، جیسا کہ آپ نے بیان بھی کیا کہ گشت کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ ایک عورت کو اپنے گھر میں کچھ اشعار پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ اس کا شوہر جو ہے وہ کوئی سپاہی تھا اور کچھ عرصے سے وہ حکومتی جو امور ہیں ان کو سر انجام دے رہا تھا۔ تو آپ نے عرض کیا، آپ نے بلکہ یہ سوال کیا اس خاتون سے کہ کیا معاملہ ہے کہ کیوں اتنی زیادہ افسردہ ہو؟ ظاہر ہے کہ ایک خاتون جب گھر پر اکیلی ہوتی ہے، کئی معاملات ہوتے ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے، تو آپ نے پھر بعد میں جا کر اس بات کو یہ حکم بلکہ صادر فرمایا کہ کوئی بھی سپاہی، کوئی بھی فوجی 3 یا 4 مہینے سے زیادہ اپنے امور میں جو ہے وہ اس طرح مشغول نہیں ہوگا کہ گھر کی طرف توجہ نہ ہو۔ تو ان کو باقاعدہ طور پر ایک ڈیوٹی ریسٹ کے لگائی لیے کہ گھر دن بھی جاؤ مقرر بھائی، گھر کو فرمایا نہ بھولو اس کہ طرح۔ آپ اپنے جو دیگر معاملات ہیں ان کو بھی دیکھیں گے اور حکومتی جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھیں گے۔ سبحان تو بڑا اللہ۔ زبردست یہ ہمیں بیلنس نظام رہے نظر آتا ہے تاکہ جو حضرت عمر فاروق رضی واہ اللہ واہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب بہترین حکمران، صاحب بصیرت حکمران، یعنی آپ دیکھیے کہ آپ کی بصیرت کو میں سلام بھیجوں گی آج، اور تمام خواتین کو بھیجنا بھی چاہیے کیونکہ اپنے لالوں کو وہی جنم دیتی ہیں اور ہمیں اپنے بچوں میں بھی منتقل کرنا ہے ان تمام کوالٹیز کو۔ کیا بہترین طریقے سے آپ نے انتظامی امور سنبھالے ہیں اور کس طرح ہمیں ہر جگہ کامیابی نظر آتی ہے، ہر محکمہ ہمیں اتنا بہترین نظر آتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو فضیلتوں نے گھیرا ہوا ہے ہر سو سے، ہر سمت سے، تو آپ کا ایک اور بڑا پیارا سا وصف ہمیں نظر آتا ہے، آپ کی شجاعت، آپ کی جرأت، آپ کی بہادری، کس طرح دیکھتی ہیں؟ ندا، جیسے کہ ابھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ کی بہادری اور آپ کی شجاعت وہ تو ہمیں شروع سے ہی دکھ رہی ہے کہ جب اسلام لائے تو کلمہ حق ایسا بلند ہوا کہ باقی مسلمانوں کے دلوں سے وہ خوف نکل گیا کہ اب عمر ہمارے ساتھ ہیں، کہ جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر خانہ کعبہ میں نماز شروع کی، اس کے علاوہ جتنی جنگیں سرکار علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے بعد بھی ادا کی، تو اس میں جو بہادری ہمیں نظر آتی ہے، ہم جنگ بدر لے لیں، جنگ احد میں جو ان کی استقامت ہم کو دکھتی ہے، تو خوبیاں تو سب کے اندر موجود تھی، لیکن کچھ لوگ اللہ کے ایسے چنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کی خوبیاں نگینوں کی طرح چمک رہی ہوتی ہیں اور لوگ ان سے فیضیاب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھو، جرت جو ہے، بہادری جو ہے، وہ صرف جنگ کے میدان میں نہیں ہوتی۔ یہ جرت، یہ بہادری جب آپ کو، چاہے آپ خلیفہ ہوں یا آپ کسی کے نائب ہوں یا آپ کسی کے وزیر ہوں، اس وقت بھی آپ کو یہ بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے۔ تو جو نفس پہ قابو کر لیتے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتے ہیں، وہ پھر صرف اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی سمت آؤں گی محترمہ سحر اعظم اور ایک کلام شامل کریں گے۔ سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، پھر عبادت بھی کیسا سمائے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو، دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو، پھر تلاوت بھی کیسا سمائے گا، سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، مجھ کو ایسی ہی بیمار رہنے دو تو
شفا چاہیے نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے کہ میری لینے خبر آئے آقا اگر میری لینے خبر آئے آقا اگر پھر عیادت بھی کیسا سمائے گا میری لینے خبر آئے آقا اگر پھر عیادت بھی کیسا سمائے گا سامنے ہو اگر روئے خیر البشر سبحان اللہ. دل میں صدیق آنکھوں میں عثمان ہو دھڑکنوں میں عمر جانی جاں ہو علی دھڑکنوں میں عمر جانی جاں ہو علی یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر پھر رفاقت بھی کیسا سمائے گا یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر پھر رفاقت بھی کیسا سمائے گا سامنے ہو اگر روئے خیر البشر پھر عبادت بھی کیسا سمائے گا دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو پھر تلاوت بھی کیسا سمائے گا سامنے ہو اگر روئے خیر البشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. ہم بریک سے قبل محترمہ ارم ضیاء صاحبہ سے آپ کی جرت اور بہادری کے تعلق سے ماشاء اللہ واقعات بھی سن رہے تھے اور ہم نے سوال بھی آپ کی سمت یہ رکھا تھا. میں اب عالمہ صفا فاطمہ آپ کی سمت آؤں گی اور مینارہ عدل ہمیں آپ کی ذات نظر آتی ہے. آپ وہ ہستی ہیں خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم کے جن پہ عدل و انصاف کو ناز تھا. اس حوالے سے آپ کے جو یہ والے دونوں اوصاف ہیں اس پہ کلام فرمائیں. بالکل 22 لاکھ مربع میل کا حاکم عادل بھی ہے اور خوف خدا کا یہ درجہ ہے کہ اتنی بڑی سلطنت ہے اور دوپہر کے وقت میں اپنے ساتھ ایک جو بیت المال کا ایک جانور چلا گیا تھا اس کو ڈھونڈ کر لا رہے ہیں. اب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کسی کو مقرر کر سکتے تھے کہ وہ ڈھونڈ کر لے آتا. جی آپ نے فرمایا کہ آخرت میں بوجھ کون اٹھائے گا. سبحان اللہ. تو خوف خدا کا درجہ یہ ہے کہ آخرت کا خوف رکھتے ہوئے اللہ رب العزت کا خوف رکھتے ہوئے خود نکل گئے اور خود اس کو لے کر آ رہے ہیں اور تپتی دھوپ میں جو ہے وہ یہ معاملہ آپ کی طرف سے جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ کوئی کتنے ہی بڑے اسٹیٹس پہ کیوں نہ چلا جائے لیکن خوف خدا ہمیشہ ایک مسلمان کی میراث رہتا ہے اور خوف خدا کے ذریعے ہی انسان جو ہے وہ قرب کی منازل طے کرتا ہے. آج کے حکمرانوں کو بھی اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. عوام و خواص سب کو جیسا کہ آپ نے ابھی عدل اور انصاف کے حوالے سے بھی کوشچن کیا ایوانوں میں بھی انصاف کی ضرورت ہے جی عوام میں بھی انصاف کی ضرورت ہے. ہاں گو کہ ہم ہر لیول پہ ہر سطح اپنے ساتھ بھی انصاف عدل کریں اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ انصاف کریں عدل کریں اس بات کی ضرورت ہے. عدل کی تعریف بھی یہاں عرض کرنا چاہوں گی. جی افراط اور تفرید سے بچتے ہوئے درمیانی راہ اختیار کرنا یہ عدل کہلاتا ہے. اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں آپ اپنے سامنے لوگ موجود ہیں جو آپ کی رعایا میں سے ہیں جی اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں دین پر نہ چلوں اگر میں دین اسلام کے خلاف کوئی کام کروں تمہارا ریئیکشن کیا ہوگا.
تمہارا رد عمل کیا آئے گا سامنے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم تلوار کے زور سے اس معاملے کو ختم کریں گے اور آپ کو درستگی کی طرف لے کر آنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آپ کا انصاف ہے کہ آپ نے اس مقام پر، اس منصب پر بیٹھنے کے باوجود اس چیز کو ناپسند نہیں فرمایا، بلکہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تمہاری قیادت کی اور تمہارے جیسی رعایا اللہ رب صفحہ العزت یہ بھی ہے کہ ایک حکمران نے اتنی ریلیکسیشن اپنی رعایا کو دی تھی بالکل، کہ وہ یہ اس حد کوشچن تک کہہ کرنا رہا یہ بڑی ہے، بات یہاں ہے۔ تو وہ ریلیکسیشن بھی نہیں ہوتی یہ نا، بڑی آپ کہہ بات کے ہے دیکھ کہ لیجیے اتنے بڑے انسان حکمران کسی کے آگے منصب پر فائز ہو اور خلیفہ ہو باقاعدہ ان کا، اور جی۔ باقی سب ان کے لیے رعایا ہو، واہ۔ اور اپنے بارے میں ججمنٹ کروا رہے ہیں کہ ان سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر سبحان اسی اللہ۔ طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بیٹے، دو بیٹے تھے، دو صاحبزادے، کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، بصرہ کے حاکم نے جی۔ آپ کو کچھ رقم دی دونوں شہزادوں کو، اور یہ کہا کہ آپ ایسا کیجئے گا کہ اپنے شہر میں جا کر کچھ خرید و فروخت کیجئے گا، پھر آپ اس کو بیچیں گے تو آپ ایسا کریں کہ جو مال میرا ہوگا وہ تو بیت المال میں جمع کروا دیجئے گا، جو اس پر اضافی آپ کو ملے گا وہ آپ کا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جب دونوں حاضر ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معاملہ بتایا گیا تو آپ نے پوچھا کہ کیا انہوں نے یہ صرف تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہے یا سب کو دیا تھا؟ یعنی جتنے بھی لوگ تمہارے ساتھ تھے ان سب کو دیا یا صرف تمہیں دیا؟ جی۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو صرف ہمیں دیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ خلیفہ کے بیٹے ہیں تو وہ یہ عنایت تو صرف ہمارے لیے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو اس کی اصل رقم تھی وہ بھی بیت المال میں جائے گی، جو اضافی منافع تم نے کمایا ہے وہ بھی بیت المال میں جائے گا، جو چیز کسی دوسرے کو نہیں ملی تو وہ ایک خلیفہ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے تمہیں بھی نہیں ملے گی، تو اس کو بھی آپ نے بیت المال میں جمع کرنے کے لیے کہا۔ اور آخری بات یہاں پر عرض کروں گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک قول جو کہ آپ کے عدل و انصاف پر دلالت کرتا ہے، اور بہت خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے میری زندگی میں اتنا موقع عطا فرمائے کہ مدینہ تو دور کی بات ہے، عراق تک، یعنی جو سرحد کا آخری حصہ ہے وہاں تک میں بیواؤں کے لیے کچھ ایسا انتظام کر کے چلا جاؤں کہ میرے جانے کے بعد بھی وہ بے بس نہ ہوں اور وہ بے سہارا نہ رہ جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ آپ اپروچ چیک کریں کہ صرف میرے ایسا نہیں ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں تو یہ چیزیں لوگوں کو فائدہ دیں اور میرے اقدام جو ہیں وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں، میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، میرے بعد بھی کوئی محتاج نہ ہو اور جو ہے وہ دوسروں کی طرف نگاہیں نہ کرے، اس کو اپنے خود ذاتی طور پر اتنا مالی طور پر اسٹرانگ کر دوں، اسپیشلی بیواؤں کے لیے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف جس کو خود انہوں نے اپنی ذات پر، اپنی رعایا پر، اپنے گھر والوں پر نافذ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن نسواں ہیں، اور یہاں ہمیں آپ کے عاشق اور آپ کے صحابی کا یہ طرز عمل نظر آ رہا ہے کہ بیواؤں کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی حیات میں بھی اور آپ اپنی حیات کے بعد بھی ایسا چاہتے ہیں کہ ایسا نظام ہو کہ یعنی انصاف فار آل ہو، سب کو سب کچھ ملے اور بیواؤں کو اسپیشلی ملے۔ خواتین کے لیے بھی یعنی آپ نے آواز اٹھائی ہے اور آپ ایسے ہمیں حاکم نظر آتے ہیں، ایسے عادل حکمران نظر آتے ہیں، آپ کیا پیغام دیں گی؟ آج کا جو دور حاضر ہے اس میں حضرت عمر کا ایک قول ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ بالکل ہماری جو نمائندگی ہے وہ کر رہا ہے اور بالکل حسب حال ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا انحطاط، ان کا زوال غربت میں نہیں ہے، دین اور ایمان سے دوری میں ہے۔ جی۔ تو آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ سلولی اور گریجولی مسلم جو کنٹریز ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ انحطاط کا جو شکار ہو رہے ہیں ہم، تو واقعی وہ غربت میں نہیں ہے، بڑے بڑے پیسے والے بھی زوال کی طرف ہیں اور وہ دین سے دوری ہے۔ تو ہم کو چاہیے، آج ہم نے یہ پروگرام کیا، اللہ نے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ سرکار علیہ السلام کے جان نثاروں میں سے ایک جان نثار کا ہم ذکر کر سکیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی کچھ چیزیں بھی اگر ہم زندگی میں اپنے شامل کر لیں، کہ جیسے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، سبحان اللہ، جس کا بھی اتباع کرو گے فلاح پاؤ گے۔ جی۔ تو آج یہ عہد کر لیں کہ کچھ موتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے بھی اٹھا لیں تاکہ ہماری زندگی سنورنے لگے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کیا پیغام دیں گی صفا؟ بالکل، بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں سختی کی ضرورت ہوتی ہے،
لیکن بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں محبت کی اور پیار کی ضرورت ہوتی ہے، اور ضروری ہوتا ہے کہ بہت اچھے طریقے سے اور محبت کے ساتھ اس معاملے کو حل کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مقام پر کامل نظر آتے ہیں، سبحان اللہ، اور زندگی کا سبحان بڑا سادہ سا اصول آپ کی زندگی سے سمجھ آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ محبوب کی محبت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یہ محب خالق مالک تک لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ رب العزت کی طرف سے تائید اور آپ کی جو حمایت اللہ رب العزت کی جانب سے نظر آتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کو اپنی جو آپ کی حیات کا نمونہ بنا لیا، جیسا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اسی طرح امپلیمنٹ بھی اور محبت بھی۔ یہ محبت کا کامل ہونا ہے کہ آج ہم اور آپ ذکر کر رہے ہیں، اور یہی حیات کا نچوڑ ہے کہ اللہ کے حبیب سے محبت کی جائے اور اس کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، ماشاء اللہ بہت خوبصورت گفتگو آپ دونوں کی جانب سے رہی۔ سحر اعظم میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ جناب، آپ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہم اعز الاسلام، اور پھر ہم نے آپ کی برکتیں بھی دیکھیں۔ جب آپ اسلام لائے تو پھر کفر پہ ہیبت طاری تھی، اور آج بھی ہم وہ برکتیں دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں، پہلے تو یہ دعا کہ اللہم اجعلنا من النساء الصالحات، کہ ہم سب عورتوں کو نیک اور صالح عورتوں کی جماعت میں شامل فرما دے، اور دوسری دعا یہ کہ ماؤں کو توفیق ہو کہ اپنی اولاد کو، اپنے متعلقین کو جناب دینیات سکھائیں، اور ایسے اللہ والوں اور ایسے دیندار لوگوں کی شخصیت کے حوالے سے روشناسی اور واقف کاری فراہم کریں۔ اس شعر کے ساتھ جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ہے کہ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جانے شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ میری جانب سے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کملی والے کی دعاؤں کا ثمر، کملی والے کی دعاؤں کا ثمر، کملی والے کی دعاؤں کا ثمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر۔ بھاگ اٹھا شیطان بھی ڈر خوف سے، بھاگ اٹھا شیطان بھی ڈر خوف سے، ہو گیا جس راہ سے تیرا گزر، ہو گیا جس راہ سے تیرا گزر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر۔ بعد آقا کی ہے فرمانی علی، بعد آقا کی ہے فرمانی علی، بہترین امت میں بوبکر و عمر، بہترین امت میں بوبکر و عمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر، کتنا پیارا نام ہے نام عمر۔ عمر علی پا گیا
رب کی حضور عمر عالی پا گیا، رب کی حضور مر گیا جو بھی عمر کی نام پر، مر گیا جو بھی عمر کی نام پر، کتنا پیارا نام ہے نبی عمر، کتنا پیارا نام ہے نبی عمر، ہر دل مومن میں چاہت ہے تیری، ہر دل مومن میں چاہت ہے تیری، لب پہ نغمہ ہے تیرا شام و سحر، لب پہ نغمہ ہے تیرا شام و سحر، کملی والی کی دعاؤں کا ثمر، کتنا پیارا نام ہے نبی عمر، کتنا پیارا نام ہے نبی عمر۔